अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 20 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल-हयान और गवर्नर तबरेज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का ईरानी सदर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गैर मुल्की तलबा को सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी, जिसमें हम बुरी तरह नाकाम हुए। हमला आवरों की शनाख्त कर ली गई है। किर्गिस्तान के नायब वजीर आजम का बशकीक में खिताब। पाकिस्तान और तुर्किया दो मुल्क एक कौम हैं। पाकिस्तान तुर्किया के साथ तिजारत बढ़ाने के इकदामात कर रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का मौजूदा हजम $1 अरब है, जिसे $5 अरब तक बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार की तुर्क वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मुमकिना हीट वेव के पेश नज़र सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत जारी 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध ने इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख एक हफ्ता आगे बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी, जबकि लाहौर में हीट वेव के पेश नज़र स्कूलों को 25 मई से 31 मई तक बंद कर दिया गया। महकमा तालीम पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1000 जिगर की पैवंदकारी के ऑपरेशंस मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। मुल्क का ये सबसे बड़ा लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है। वीडियो लिंक से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। गजा की पट्टी में कायम पनाह गुज़ीन कैंप में बमबारी से 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड विमेन की पाकिस्तान को 34 रन से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल-हयान और गवर्नर तबरेज़ हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक हो गए। ईरान के सदर दौरा अज़रबैजान से वापस आ रहे थे कि उनके हेलीकॉप्टर को ख़राब मौसम के बायस हादसा पेश आया। सदर इब्राहिम रईसी मशरकी अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ आ रहे थे। उनके साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल-हयान, तबरेज़ के गवर्नर मोहम्मद अली अल हाशिम और अज़रबैजान के गवर्नर मलिक रुखसती भी थे। हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर के इलाके में पेश आया। अब तक के इत्तलात के मुताबिक हादसे की वजह ख़राब मौसम को करार दिया गया है, जबकि काफ़िले में शामिल 2 हेलीकॉप्टर महफूज रहे। हादसे की इत्तला मिलते ही ईरानी रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई थीं, लेकिन बारिश और धुंध के बायस हेलीकॉप्टर को तलाश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ईरानी आइन के मुताबिक ईरान के नायब सदर मुल्क की जिम्मेदारियां संभालेंगे। नए सदर के इंतखाबात के लिए ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। ताहम इब्राहिम रईसी इनकलाब ईरान के हरावल दस्ते में रहे, फिर मुकामी प्रोसिक्यूटर से तेहरान के प्रोसिक्यूटर के मनसब और फिर मुंसिफ की नशिस्त तक पहुँचे। इसके बाद इक़्तिदार में आए तो सदारत तक पहुँचे। उन्हें क़दामत पसंद कहा जाता था, लेकिन उन्हीं के दौर में कई बरस बाद सऊदी अरब से ईरान के ताल्लुकात बहाल हुए। सदर और वज़ीर ख़ारजा दोनों हाल ही में पाकिस्तान आए थे। उन्हें आयतुल्लाह ख़ामेनी का जानशीं भी समझा जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का के हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए मुल्क भर में यौम सोग और परचम सरनिगू रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह शहादत का रुतबा पाने वालों को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। ईरानी कौम अपनी रिवायती जुर्रत से इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करेगी। एक्स पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद मस्बत खबर के मुंतज़िर थे, मगर ऐसा न हुआ। इस अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर मुल्क भर में सोग के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सरकारी इमारात पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया है। सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, तुर्की और इराक समेत आलमी रहनुमाओं ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक होने पर इजहार अफसोस किया। सऊदी अरब के सफ़ीर ने कहा कि मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं।
پاکستان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، دونوں ممالک نے تجارت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ دو ملک ایک قوم ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام کے ایک دوسرے سے مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان ترکیہ کے ساتھ تجارت بڑھانے کے اقدامات کر رہا ہے۔ دونوں ممالک میں دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون موجود ہے۔ پاکستان نے ترکیہ میں دفاعی سرمایہ کاری اور تجارتی دو طرفہ تعلقات بڑھانے کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت کا موجودہ حجم $1 ارب ہے، جسے $5 ارب تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جبکہ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت سی جانیں دی ہیں۔ ترکیہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو ترکی آنے کی دعوت بھی دی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ترک وزیر خارجہ نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا اور دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کو وقت کے تقاضوں کے مطابق مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جبکہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکیہ سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ عسکری شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ کرغزستان کے نائب وزیر اعظم نے غیر ملکی طلبہ پر حملے روکنے میں ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن زیغم نے پاکستانی طلبہ کے ہاسٹل کا دورہ کیا۔ انہوں نے بشکیک میں پاکستانی طلبہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ غیر ملکی طلبہ کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، جس میں ہم بری طرح ناکام ہوئے۔ شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی ہے، انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستانی طلبہ کی بحفاظت ملک واپسی کو یقینی بنائیں گے۔ کرغزستان کے حکام گرین چینل کھول دیں تو پاکستانی طلبہ کے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کراچی میں ممکنہ ہیٹ ویو کے پیش نظر ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت جاری 9ویں اور 10ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دی گئے ہیں۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 21 سے 27 مئی کے درمیان میٹرک بورڈ کے پرچے نہیں ہوں گے۔ کراچی کے نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 28 مئی سے میٹرک بورڈ کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی ملتوی کر کے ایک ہفتے کے لیے آگے بڑھا دیے گئے ہیں۔ کراچی میں امتحانات 28 مئی کو معمول کے مطابق ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محکمہ کے وزیر محمد علی ملکانی کی سفارش پر ماہ سوائے کراچی سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تاریخ ایک ہفتے آگے بڑھانے کی منظوری دے دی ہے۔ جبکہ لاہور میں بھی ہیٹ ویو کے پیش نظر اسکولوں کو 25 مئی سے 31 مئی تک بند کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جن اسکولوں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ ضروری حفاظتی انتظامات کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ PTI نے ریڈیو لوکل ایریا نیٹ ورکس کے لیے بغیر لائسنس کے آپریشن کے لیے 6 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم بینڈ متعارف کروایا ہے، جسے وائی فائی 6E بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان وائی فائی کے لیے 6 گیگا ہرٹز استعمال کرنے والا ایشیا پیسیفک کا 10واں ملک ہے۔ PTI کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فی الحال دنیا بھر میں صرف 60 ممالک نے وائی فائی کے لیے 6 گیگا ہرٹز مکمل یا جزوی طور پر استعمال کیا ہے۔ گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 1000 جگر کی پیوند کاری کے آپریشن مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی کے مطابق 1000 مریضوں کے جگر کی کامیاب پیوند کاری میں اسپتال کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کا مرکزی کردار رہا۔ 1000 مریضوں میں سے 460 کا تعلق سندھ، 347 کا پنجاب، 141 کا بلوچستان، 36 کا خیبر پختونخوا، 9 کا آزاد کشمیر اور 4 کا افغانستان سے ہے۔ تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ گمبٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بالکل مفت علاج ہوتا ہے۔ ملک کا یہ سب سے بڑا لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے۔ ویڈیو لنک سے خطاب میں وزیر آب پاشی، جام خان شورو اور دیگر حکام بھی شریک تھے، جبکہ کامیاب علاج کروانے والے شہری بھی حاضر تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ڈیفنس فورسز آف آسٹریلیا کے سربراہ کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آسٹریلوی ڈیفنس فورسز کے سربراہ
جنرل اینگس جے کیمبل نے آرمی چیف سے ملاقات میں ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کو سراہا، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے تعاون اور مشاورت ضروری ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عسکری تعاون بڑھانے کی مزید مواقع موجود ہیں۔ غزہ کی پٹی میں قائم پناہ گزین کیمپ میں بمباری سے 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کیمپ پر حملے میں ملبے تلے دبے متعدد زخمی افراد کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ روز غزہ حملوں میں 64 افراد شہید ہوئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ افغانستان کے شمالی صوبے فریاب میں حالیہ سیلاب سے 66 افراد ہلاک جبکہ متعدد لاپتہ ہو گئے۔ AFP کے مطابق رواں ماہ افغانستان میں آنے والے الگ الگ سیلاب میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ ان سیلابوں نے ایک ایسے ملک میں کھیتی باڑی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں کی 80% آبادی زندہ رہنے کے لیے زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ فریاب کے گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے کہا ہے کہ سیلاب نے صوبہ فریاب کے متعدد اضلاع کو متاثر کیا اور اس کے نتیجے میں 66 افراد ہلاک ہوئے جبکہ کم از کم 5 افراد زخمی اور دیگر لاپتہ ہیں۔ 1500 سے زیادہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ 1000 ایکڑ سے زیادہ زرعی اراضی سیلابی ریلے میں بہہ گئی اور سینکڑوں مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے زیر اہتمام دنیا کے ہنگامہ خیز حالات اور درپیش چیلنجز پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے پہلے سیشن کی کی نوٹ اسپیکر سابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ کا جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام خطے اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ مہمان خصوصی سابق جسٹس شاہ نواز طارق نے کہا کہ عالمی حالات تناؤ کا شکار ہیں جس میں اسٹیک ہولڈرز کو کمی لانا ہوگی۔ جبکہ سیمینار کا دوسرا سیشن سفیر نغمانہ ہاشمی نے شروع کیا۔ سفیر جاوید حسن، ڈائریکٹر آف ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء اویس انور اور ڈائریکٹر برین تھرسٹ فاؤنڈیشن جوہانسبرگ کے ڈاکٹر ملز نے خطاب کیا۔ سیمینار کے تیسرے سیشن میں سابق چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن ڈاکٹر انصر پرویز، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے ڈاکٹر ندرت ندا اور ماسکو سے آئے رشین اکیڈمی آف سائنس کے ڈاکٹر پیٹر ٹاپیکانو نے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ سیمینار کے آخری سیشن میں سابق ڈائریکٹر جنرل پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر قمر الزما اور سری لنکا سے آئی مہمان نے دنیا کو درپیش ماحولیاتی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ سیمینار میں RFI ڈیجیٹل ٹی وی سے بات کرتے ہوئے جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین میں مماثلت ہے، دونوں جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ کشمیر کی جہاں تک صورتحال ہے وہاں پر ہندوستان نے پچھلے 76 سال سے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ پلیبسسٹ ہو، لیکن ہندوستان نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے 6 لاکھ سے زیادہ افواج رکھی ہوئی ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو بہت جس طریقے سے سپریشن کی ہوئی ہے کشمیری عوام کی، جس طریقے سے وہ معصوم کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، اسی قسم کی سچویشن ہے، آپ کو محسوس ہوگی۔ جبکہ مشاہد حسین سید نے غزہ جنگ کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا اور کہا کہ نیوکلیئر پاور کے پرامن استعمال سے مختلف شعبوں میں مدد لی جا سکتی ہے۔ What Israel is doing, crimes against humanity, it is a genocide, it is ethnic cleansing, it is an extermination of a people, a community, the Palestinian people. Both these conflicts show that there is a clear international divide. The West is demonstrating double standards. In Ukraine, they talk of a different issue. They say there is Russian occupation or Russian aggression. In Gaza, they protect Israeli aggression, Israeli occupation, Israeli genocide. تیسرے T20 میچ میں انگلینڈ ویمن ٹیم نے پاکستان کو 34 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ انگلینڈ ویمن ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آخری اوور میں 176 رنز پر آل آؤٹ ہوئی۔ میزبان ٹیم کی ڈینی وائٹ 87 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہی۔ پاکستان ویمن ٹیم کی ڈیانا بیگ اور ندا ڈار نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ویمن ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 142 رنز بنا سکی۔
عالیہ ریاض 35 رنز بناکر نمایاں رہیں، جبکہ گل فیروزہ نے 30 اور کپتان نیدا ڈار نے 29 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔